बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में एतराज है कि साथ में हूं अनीका निसार। नाज़रीन, बहुत दिनों से खत की बाज़गश्त है, IMF को खत की बाज़गश्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कंफर्म कर दिया कि IMF को एक खत लिखा गया और खत के अंदर जो मामलात बताए हैं वो ये कहे गए उनकी तरफ से ही। अदालत के अंदर आज जो कुछ सहाफियों से बात की कि ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा दे दिया गया तो मुल्क वापस कैसे करेगा। ना सिर्फ ये कि मजीद कर्ज से पाकिस्तान के अंदर गुर्बत में सिर्फ इजाफा होगा, जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती, इस्तेहकाम नहीं आता, तब तक कर्ज जो है वो सिर्फ बढ़ता ही चला जाएगा। ये बातें की हैं आज उन्होंने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में ही हम लोग गाहे बगाहे कुछ तब्दीली आते हुए देख रहे हैं। कल बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि कोई भी बात अगर करे पाकिस्तान से तो उससे पहले जो रिगिंग हुई है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस मामले को सॉल्व किया जाए, उसको ऑडिट किया जाए। सुने पहले। इमरान खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाजे कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे। बैरिस्टर अली जफर की इस बात में और आज की बात में फर्क है। वो आज की बात मैं थोड़ी देर में आपको सुनाऊंगी, लेकिन इससे पहले रद्द अमल बाकी जमातों का ये आया कि तो ये मुल्क के साथ दुश्मनी है, एक गरीब आदमी के साथ दुश्मनी है, ये धमकी दी जा रही है स्टेट को। सुने शजील मेमन क्या कहते हैं। ओपनली एक थ्रेट दे रहे हैं स्टेट को, पूरी रियासत को थ्रेट है। इमरान खान खुद 2018 के इलेक्शन जब आए थे वो भी एक मैसिव रिगिंग की पैदावार थी, जिन्होंने उसको इमरान खान को वोट दिया। तो आज ये उनके बच्चों से और मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं की। पूरे मुल्क से बदला लेना चाह रहे हो, पूरे मुल्क के जो इंटरेस्ट है स्टेट पर डालना चाह रहे हो, जस्ट बिकॉज कि भाई आपको अपने इख्तियार के कुर्सी की हवस है। अब ये मामला इससे पहले अगस्त 2022 के अंदर भी हो चुका था, जहां आपको याद होगा कि शौकत तरीन साहब की और तैमूर जगड़ा साहब और उस टाइम के जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर तलगारी साहब, उनकी ऑडियो लीक सामने आई थी। और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब ने बाकायदा तौर पर 29 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर उसकी तरफ इशारा भी किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस टाइम पर भी इकोनॉमी के मामलात को पाकिस्तान के डैमेज करना चाह रही है। अब ये तमाम मामलात आने के बाद रियासत के खिलाफ नहीं है कि आवाज बुलंद होने लगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बैरिस्टर अली गौहर की बात सुनो। हम IMF को इंशाल्लाह किसी भी वक्त आज वो लेटर हम लिखेंगे और जब लिखेंगे तो शेयर भी करेंगे। हम मुल्क के मुफाद में ही लेटर लिखेंगे, मुल्क के मुफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसे काम नहीं करेगी जिसको रियासत को खतरा हो, रियासत को नुकसान पहुंचे, इकानमी को नुकसान पहुंचे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही बहुत कुछ कर दिया। 9 मई की मिसाल भी दी जाती है और अब ये रियासत से ज्यादा बढ़ के एक गरीब आदमी तक के ऊपर हमला कंसिडर किया जाए, ये बहुत सारे और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक़िदीन की राय है। बहरहाल बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है। वो एक और स्टेटमेंट है, वो थोड़ी मुख्तलिफ है बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट से, उसके अंदर कुछ तब्दीली है। जरा सुनिए। साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए और पाकिस्तान की ज़रूरत है इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए, बेहतर इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, माशी इस्तेहकाम वो अपनी जगह जारी रहे, लेकिन उसके साथ साथ जमहूरियत का भी एक तकाजा है और उसके लिए वो जहाँ जिस फोरम पे जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं वो उठाएंगे। बैरिस्टर अली जफर ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम जारी रहना चाहिए और ये वो बैरिस्टर अली जफर हैं जिनका अब जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नाम सामने लेकर आया जा रहा है। कि आपको पता है मरवत साहब ने फरमाया कि बैरिस्टर गौहर अपनी जो जिम्मेदारियां थी वो निभा नहीं सके, इसलिए बैरिस्टर अली जफर का नाम अब सामने आ गया। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ इससे ऑपोजिट बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, IMF का जो अगला सिस्टम है उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से भी है कि मौजूदा प्रोग्राम खत्म होते ही फौरी तौर पर नए प्रोग्राम में जाने की बात की जाएगी। आपको याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में हुकूमत आई थी तो 3 महीने से ज्यादा का वक्त लिया गया और उसके बाद IMF की तरफ जाया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को माली तौर पर काफी मुश्किलात का सामना हुआ। और उसके बाद बाकायदा तौर पर उस टाइम पे बानी तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि पहले जा चुके होना चाहिए था। बहरहाल वजारत खजाना ने जो है वो इब्तदाई खदोखाल तैयार कर ली है IMF के साथ जो बातचीत होगी। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।
IMF کے ساتھ پروگرام میں نہ جانے کا فیصلہ علی محمد خان صاحب آپ کو یاد ہے حکومت میں آنے کے بعد بھی لیا گیا تھا. اسد عمر صاحب کے بعد پھر حفیظ شیخ صاحب کی طرف بھی جانا پڑا تھا. معاملات بڑے طول لے گئے تھے, اکانومی بڑے ٹربل کے اندر آ گئی تھی. اس ٹائم پر بھی وہ والی ڈیفالٹ والی سچویشن بنتے ہوئے ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی. تو علی محمد خان صاحب اس ٹائم پر جب پاکستان کے غریب شخص کو ایک ریلیف چاہیے, پاکستان تحریک انصاف IMF کو یہ خط کیوں لکھنا چاہ رہی ہے؟ کیا موٹو ہے پیچھے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے تاکہ بہت سی چیزوں کی کلیریفیکیشن ہو. سیاست میں لوگ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کیسے آپ کو وہ زمین پہ میٹ پہ وہ گرائیں اور کوئی چیز ایسی پکڑیں جس سے اپنی کسی کمزوری کو چھپا سکیں. عوام نے چاروں شانے چت کیا ہے PDM کی سابقہ جو بھی حکومت تھی جو PDM 2 بنانے جا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی پولیٹیکل نیریٹو رہا نہیں, پرفارمنس بھی ان کی زیرو ہے. تو اب اس چکر میں کہ کوئی ایسی چیز پکڑیں جس سے عمران خان صاحب کے پولیٹیکل نیریٹو کو ڈیمیج کر سکیں. پہلے تو یہ پتا کریں کہ انہوں نے کہا کیا ہے, اس کے بعد اس پہ بات ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ خان صاحب سے ملنے کے بعد باہر آ کے بات کرتے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. آپ وہ بات کریں جو اس وقت کے مطابق عمران خان صاحب نے وہ کی ہو جو ان کا مطمع نظر ہو. آج اس چیز پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کور کمیٹی میں, اور بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ جناب قاضی انور صاحب پشاور کے, ہمارے ILF کے سینئر لیڈر ہیں, انہوں نے سچویشن بتائی اور سب کو اس کے کنسرن بھی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف ہم سب کوئی ایسا کام کرنا تو چھوڑیں, سوچ بھی نہیں سکتے جس سے پاکستان کے مفاد پہ 1 انچ حرف بھی آئے. ہاں یہ ہم سب کی کنسرن ضرور ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہو اس میں ریگنگ نہ ہو اور مینڈیٹ نہ چرایا جائے, لیکن یہ تو پتا کریں کہ ایکچوئل بات ہے کیا. لیکن علی محمد خان صاحب I'm sorry I'm cutting you short over here. I'll let you continue. لیکن میں بالکل مکمل ہونے دوں گی, لیکن مجھے سوال کرنا پڑے گا. میری بات پوری علی محمد خان صاحب صرف ایک سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی نہیں کر سکتے. بات پوری کر لوں. اسٹیٹ کے خلاف 9th میں ہوا ہے علی محمد خان صاحب, صاحب نیریٹو سامنے آنا چاہیے. 9th میں ہوا ہے علی محمد خان صاحب نے یہ بات کی, قاضی انور صاحب نے یہ بات کی کہ جب ہماری حکومت تھی تو ان لوگوں نے ہم سے ایشورنس مانگی تھی کہ ہم تو پاکستان کو سپورٹ کریں گے, IMF کا پیکج دے دیں گے پاکستان کی معیشت کی سپورٹ کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہماری کوئی خواہش نہیں تھی اس زمانے میں IMF کے پاس جانے کی, لیکن ان لوگوں کی مس گورننس کی وجہ سے پاکستان کا خزانہ اتنا تباہ حال تھا کہ ہمیں مجبوراً IMF کے پاس جانا پڑا. لیکن آپ جب IMF کے پروگرام میں جانے لگے تو ایشورنس مانگی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ ہم آپ کو سپورٹ تو کریں گے, لیکن کیا آپ انشور کرتے ہیں کہ اگلا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا؟ صرف اس ایشورنس کا حوالہ تھا کہ ہم سے تو آپ نے ایشورنس مانگی, کیا صاف اور شفاف ہوا ہے؟ باقی تحریک انصاف کا کلیئر کٹ نیریٹو ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی غیر ملکی طاقت کو عمل دخل کے ہم سخت خلاف ہیں. لیکن آپ نے جب ایک انڈرسٹینڈنگ دی پاکستان کی حکومت نے اس وقت, اب صرف یہ کوشچن ہے کہ کیا یہ الیکشن صاف اور شفاف ہے؟ کسی بھی صورت میں تحریک انصاف اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ IMF کے پروگرام میں کوئی بھی خلل پڑے, کیونکہ اس کا اثر پھر عام آدمی پہ پڑے گا. لیکن یہ انشور کرنا کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہو, یہ سب کی ذمہ داری ہے. علی محمد خان صاحب, I have to interject over here. ٹھیک ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی CEC کا موقف ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اکانومی کے اندر کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کہ اندر بانی پاکستان تحریک انصاف سے گفتگو کرتے ہیں ان کو دھیان رکھنا چاہیے. وہ تو وہی چیز رپورٹ کر رہے ہیں جو کہ بانی تحریک انصاف نے کہی, اور بانی تحریک انصاف تو اس ٹائم پر کہہ رہے ہیں کہ IMF کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے, وچ از اے ویری ڈینجرس تھنگ. اور پاکستان تحریک انصاف نے پہلی دفعہ تو نہیں کیا, 2022 کے اندر بھی یہی صورتحال ہوئی تھی. نہیں, خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ IMF کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بہرحال اس ایشورنس کا حوالہ ان کو دیا ہے کہ آپ نے, ہماری حکومت نے ہم سے ایشورنس دی کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کیا ہوں گے. خان صاحب نے بطور وزیر اعظم, ہم نے ایک ذمہ دار حکومت کے طور پہ بالکل ایشورنس دی کہ ہونے چاہیے. کوئی بھی حکومت اگر ذمہ دار ہو ان کو دینی چاہیے کہ یس ہمارے ملک میں ایک ایشورنس آپ دیں گے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوگا, کیونکہ آپ ان کے ساتھ ایک پیکج ڈیل میں جا رہے ہیں.
ایک سپورٹ پیکج میں جا رہے ہیں, آپ ان سے ایک ہیلپ مانگ رہے ہیں, تو وہ بھی ایشورنس چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آگے صورتحال کیسے جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور آج کور کمیٹی میں عمران خان صاحب کا صحیح موقف وہاں پہ رکھا گیا اور یہ بات کلیئر ہوئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین یا موجودہ سٹنگ چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب یا کوئی بھی آفیشیل کور کمیٹی کوئی بھی کسی صورت میں پاکستان کے مفاد پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے. ٹھیک ہے, اچھا مسئلہ تب آتا ہے جب اس سے پہلے بھی آبویسلی بیرسٹر گوہر خان صاحب کی جو باتیں رپورٹڈ تھی ان کے اندر فرق آ رہا تھا, لیکن آئی ایم ایف کی اس صورتحال کے اندر آئی ایم ایف نے تو ایک لیئر کر دی ہے کہ ہم لوگ اگلی حکومت کو سپورٹ کریں گے, لیکن آپ نے ایک بات فرمائی ہے وچ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگ جب حکومت میں آئے تھے تو اس ٹائم پر آپ آئی ایم ایف میں اس لیے گئے کیونکہ پچھلی حکومتوں کی مس گورننس تھی. تو کیا ہم یہ بھی کہیں کہ جو پچھلی 16 مہینے کی حکومت تھی وہ بھی آئی ایم ایف کی طرف اس لیے گئی تھی بیکاز آپ لوگوں کی مس گورننس تھی؟ بیکاز وی نو کہ پرفارمنس کے میٹر کے اندر آپ کی حکومت کے آخری 2-3 مہینے جو ہے نا, لیٹ می کمپلیٹ دی کوسچن, آخری 2-3 مہینے اس کے اندر آپ کے ایم این ایز ایم پی ایس باقاعدہ کہتے تھے کہ اکانومی کے معاملے کے اوپر ہمیں بھی ہمارے حلقوں میں جوتے پڑتے ہیں. دیکھیے تھوڑا سا یا تو خیر اتنا ٹائم تو نہیں گزرا, آپ کی یاداشت بھی ماشاءاللہ میرے سے تو تیز ہی ہے, لیکن یہ میں یاد دلا دوں کہ آئی ایم ایف پروگرام کوئی پاکستان کی بجلی تو نہیں ہے کہ یہ گئی اور وہ آئی. ایک پروگرام میں آپ گئے ہیں پھر آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہم آئی ایم ایف میں اس لیے گئے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں کی مس گورننس اور اس زمانے کی شاہ خرچیاں اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان کے اکانومی کا بھٹا بیٹھ چکا تھا. ہم نے شروع میں کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا نہ پڑے, لیکن مجبوری میں ہمیں جانا پڑا. اس کے بعد جب آئی ایم ایف پروگرام شروع ہوا تو اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی, اور ہماری حکومت اگر بیچ میں ختم نہ ہوتی تو شاید ہم بھی اسی پروگرام کے ساتھ ہمیں بھی جانا پڑتا, کیونکہ ہم نے خود ہی اس کو انیشیٹ کیا تھا. یہ مجھے کوئی بتائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت ختم ہو رہی تھی آئی ایم ایف پروگرام ہم کامیابی سے چلا رہے تھے, کورونا کے باوجود 6 کی جی ڈی پی کو ہم ٹچ کر رہے تھے, تاریخی ایکسپورٹس ہو رہی تھی. 16 مہینے میں ایسے کیا ہو گیا کہ آپ کا جی ڈی پی بھی گر گیا, آپ کی ایکسپورٹس بھی گر گئی, آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن بھی گر گئی, آپ کی فیکٹریاں بھی بند ہونے لگی. باہر سے جو کار مینوفیکچرنگ فیکٹریز آ رہی تھی, دیکھیں جاپان آج دنیا میں اگر ایک مضبوط معیشت ہے ان کی کار مینوفیکچرنگ فیکٹری انڈسٹری کی وجہ سے. امریکہ اگر آگے بڑھا ہے تو امریکہ یا جرمنز انہوں نے کار مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں انویسٹ کیا. ہمارے دور میں آنا شروع ہوئی, انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی. آپ مجھے بتائیں آج آپ کی 20 سال پہلے کی کار مینوفیکچرنگ انڈسٹریاں یا پروڈکشن کم کی ہیں یا بند پڑی ہیں, کیوں پڑی ہیں؟ 16 مہینے میں ایسے کر کیا گئے ہیں؟ ویسے اب تو خوف اس بات سے آتا ہے کہ 16 مہینے میں کوئی کسر رہ گئی ہے جو اب دوبارہ ان کو لوگوں پہ مسلط کیا جا رہا ہے. عوام نے انیقہ نثار صاحبہ آپ کے کو پاکستانیوں نے ووٹ ہمیں دیا ہے اور حکومت کسی اور کو دی جا رہی ہے, ایسا کھلا تضاد کیوں ہے؟ رائٹ. اچھا علی محمد خان صاحب, لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ, وہ یہ کہیں گے کہ آپ لوگوں نے سبسڈی دے دی تھی اور سبسڈی کے بعد سارا کولیپس ہو گیا. 3 مہینے کے ہمارے پاس فوریکس ریزروز تھے اور وہ فوریکس ریزروز کو آپ نے سبسڈی دے کر آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی بھی ہوگی. بٹ آئی ول ناٹ گو ٹوورڈز دیٹ, آئی ول گو ٹوورڈز این ادر پوائنٹ کہ کہا گیا بانی تحریک انصاف کی طرف سے کہ سیاسی استحکام لے کر آیا جائے, ہمارے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی چاہیے. اب اس کے اوپر پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہے جب سی پیک آ رہا تھا تو اس ٹائم پہ آپ کا احتجاج چل رہا تھا, ابھی آپ کا احتجاج چل رہا ہے, تو استحکام احتجاج کے ساتھ تو نہیں آئے گا, مل بیٹھ کر بات کرنے سے آئے گا, اور بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. اب جا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, پچھلی باتوں کو بھلا دیں جب پانی سر سے اتر گیا. علی محمد خان صاحب, وائی سو لیٹ؟ نہیں, آپ کی دونوں باتوں میں تضاد ہے, مجھے ذرا اس کے ایلابریٹ کرنے دیں. آپ نے کہا کہ مل بیٹھ کے, آپ کے گھر پہ خدا نخواستہ جب ایسے نہ کرے, امکانات ویسے آج کل سب کے گھروں کے بارے میں ایسے ہی ہیں, خدا نخواستہ کوئی ڈاکہ پڑ جائے, کیا آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے یا اپنا مسروقہ مال برآمد کریں گے؟ کیا یہ کون سا طریقہ ہے کہ الیکشن میں عوام نے مینڈیٹ تحریک انصاف کو دیا, 175 سے 180 کے بیچ میں ہماری سیٹیں بنتی ہیں, کون سا راکٹ سائنس ہے؟ کیوں نہیں بیٹھتے الیکشن کمیشن کے حکام اور فارم 45 پہ فیصلہ کرتے؟ فارم 45 پہ فیصلہ کرے, جس کی سیٹیں اس کو دے. ہمارا مینڈیٹ چرا کے ہمیں یہ کہا جائے کہ اب ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنائے, یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون کا انصاف ہے؟ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ مل بیٹھ کے بات, بالکل میں اس بات کا دائی ہوں, بات کرنی چاہیے. حکومت میں اکٹھے بیٹھنا ایک علیحدہ بات ہے, وہ نون پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, لیکن پاکستان کے مسائل پہ بیٹھ کے بات تو ہمیں کرنی ہے, آپ کو بھی کرنی ہے, ہم سب کو کرنی ہے. اگر پارلیمنٹ میں ہم جاتے ہیں, پاکستان کی اکانومی ہے, آپ کو شارٹلی آپ کو واٹر کے بے انتہا مسائل ہیں, آپ کو نئے ڈیمز بنانے ہیں, ایگریکلچر, آپ کی کنٹری ایگریکلچر کا کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے,
آپ نے نئی انڈسٹریاں لگانی ہیں، اس پہ کس نے بات کرنی؟ علی محمد خان صاحب اس بار پارلیمنٹ میں سیاست کی جائے گی، پارلیمنٹ کے باہر نہیں، رائٹ؟ بات کرنی پڑے گی، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنانا وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے گلے میں ایک سیاسی پھندا خود ڈال. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ 106 ممبران کے ساتھ حکومت نہیں بن سکتی نا علی محمد خان صاحب، یا تو کسی کے ساتھ اتحاد کرنا ہوتا ہے یا پھر یہ کہ آپ دیکھیں یہاں آپ کی بات صحیح ہے، ہم حکومت اگر بنائیں گے اللہ کے حکم سے اپنے مینڈیٹ پہ بنائیں گے، جب ہمیں ہمارا مینڈیٹ جو ہے واپس ملے گا اللہ کے حکم سے ملے گا، اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو پھر اپوزیشن بھی حکومت کا ایک اہم حصہ ہے، ریاست کا ایک اہم حصہ ہے، پارلیمان کا ایک اہم حصہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت سے زیادہ اپوزیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اپوزیشن ایک آئینہ ہے، ایک عکس ہے جس میں حکومت کو اپنا پرفارمنس کی اصل شکل نظر آتی ہے، ایک ضمیر ہے. لیکن پاکستان میں اپوزیشن نے اپنا رول ادا کہاں کیا ہے؟ یہ بات اپوزیشن سے ہاتھ نہ ملانے کی بات جب کیا کرتے تھے بانی تحریک انصاف، تو انفارچونیٹلی تب نہیں تھی علی محمد خان صاحب. اب کیا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے باہر سیاست کرے گی یا پارلیمنٹ؟ مجھے تھوڑا سا آپ کو ہسٹری میں واپس لے جانے دیں. ہمیں اکثر ہی کہا جاتا ہے کہ آپ پولیٹیکلی خدا نخواستہ پرتشدد ہیں، یا آپ میں سیاسی بصیرت یا سمجھ بوجھ نہیں ہے. تو یہ تو بڑے سمجھائے ہوئے تھے نا. 90s کی سیاست بھگت کے آئے تھے میاں صاحب اور محترمہ بینظیر صاحبہ کے زمانے کی. ان کو تو بہت سمجھ تھی، ہم نہ سمجھتے. 2013 میں جب میاں صاحب وزیر اعظم بنے، فوٹیج نکال کے آپ چلا سکتی ہیں، ورنہ میں آپ کہیں سے پیدا کر کے آپ کو بھجوا دوں گا. میاں صاحب جس دن وزیر اعظم بنے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ شاہ محمود قریشی، عارف علوی صاحب، خان صاحب اس وقت نہیں تھے، بیمار تھے، وہ جانی جو ان کو جو ایک حادثہ ہوا تھا اس سے وہ ریکور کر رہے تھے. ہم سب خان میاں صاحب کے پاس گئے، ان کو مبارکباد دی، ان کی سپیچ سنی آرام سے بیٹھ کے، ہم نہ تجربہ کار لوگوں نے. اور جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، انہی تجربہ کار لوگوں نے عمران خان صاحب کو بات تک نہیں کرنے دی. آپ اپنے آپ کو سیاسی طور پر میچور سمجھتے ہیں، آپ دوسرے کی بات تو سنیں. اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں ہاتھ میں ملاؤں گا. چلیے اچھا مجھے یہ بتا دیجئے، اس ٹائم پر انٹرا پارٹی انتخابات ہونے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر 3 مارچ، اور بات یہ مروت صاحب کی طرف سے بتائی گئی کہ جی بیرسٹر گوہر نہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے، جو ان سے توقعات تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. ایسی توقعات کون سی تھی جو وہ پوری نہیں کر سکے اور جو بیرسٹر علی ظفر پوری کریں گے علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے کہ کس توقعات کی بات وہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ کوشچن وہی جواب دیں تو بہتر ہے. خان صاحب فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں اور وہ مناسب فیصلہ کر سکتے ہیں. اس وقت ایک نئے فیز میں تحریک انصاف جا رہی ہے. ایک فیز وہ تھا جب ہم سب، میں تو خیر جیل سے پھر نکل آیا تھا، لیکن زیادہ تر لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ تھی اور کوئی لوگ جو ہے خان صاحب سے مل نہیں پا رہے تھے. اس وقت وہ کلا نے بڑا کردار ادا کیا، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لوگ اس پہ اگر کوئی نیگیٹو بات کریں میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا، کیونکہ وہ کلا نے اس وقت تحریک انصاف کے جھنڈے کو بلند رکھا. لیکن پھر ایک نیا فیز اب آیا ہے، پارلیمنٹری پارٹی آ گئی ہے، ایم پی ایس جیت گئے ہیں، ایم این اے صاحبان جیت گئے ہیں. اب آپ کو اب زیادہ تر پالیٹکس پارلیمنٹ کے اندر ہونی ہے. تو اس کے حوالے سے خان صاحب نے ہو سکتا ہے کچھ سوچا ہو، تو انہیں علی ظفر صاحب بھی سینئر پالیٹکس زیادہ تر پالیٹکس کیوں پارلیمنٹ میں ہونی علی محمد خان صاحب؟ ساری پالیٹکس پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہونی؟ پھر سپریم کورٹ جائیں گے، پھر سڑکوں پر آئیں گے، مطلب از دس گوئنگ ٹو بی؟ دیکھیں زیادہ تر میں نے اس لیے کہا کہ پالیٹکس کا ایک بنیادی حصہ روڈ اور عدالتیں بھی. اب بدقسمتی سے عدالتیں بن گئی ہیں، ویسے عدالت نہیں ہونی چاہیے تھی. عدالتوں میں عام لوگوں کے مسئلے حل ہونے چاہیے. لیکن جب آپ کا ایک سٹنگ کمشنر بیٹھ جائے اور سٹنگ کمشنر جو ہے سارا کچا چٹا سامنے رکھ دے، تو اس کے بعد آپ اس کو کوئی سمجھا بجھا کے اس کا بیان بدلی جو بھی کرائیں، حقیقت تو سامنے آ گئی نا. استحکام بھول ہی جائیں ہم، عدالت کے پاس ہی آپ نے جانا ہے، آپ نے اور کدھر جانا ہے؟ پھر ہم استحکام بھول جائیں، پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے اندر تو نہیں استحکام، روڈ کے اوپر ہونی ہے سیاست، تو پھر ٹھیک ہے استحکام بھول جاتے ہیں. نہیں دیکھیں، سیاسی استحکام سچ بول کے اور سچ مان کے آئے گا. میں اگر کسی کا مینڈیٹ چرا کے اس کے اوپر بیٹھ کے اپنے وزارت اعلیٰ کا مینار بناؤں تو وہ کیسے چلے گا؟ مجھے کوئی یہ بتائے نا کہ مریم بی بی جو وزیر اعلیٰ بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں یا بننا چاہ رہی ہیں، کیا ان کا مینڈیٹ اصلی ہے؟ کیا وہ شرافت صاحب سے ہار نہیں چکی ہیں؟ یہ آپ کو ٹریبیونل سے پوچھنا پڑے گا، میں تو اس بات کا جواب نہیں دے سکتی. لیکن علی محمد خان صاحب بفور آئی گو ٹوورڈز دی بریک مجھے یہ بتا دیجیے گا، میں خدا حافظی علی محمد خان رہنما پاکستان تحریک انصاف کو کر رہی ہوں یا علی محمد خان رہنما سنی اتحاد کو کر رہی ہوں؟ میں تو ہوں تحریک انصاف، ونس پی ٹی آئی آلویز پی ٹی آئی. یہ ٹیمپری ارینجمنٹ ہے، اینڈ واپس انشاءاللہ تمام کے تمام پی ٹی آئی میں ہوں گے. علی محمد وہ آدمی نہیں ہے جو اقتدار کے لیے کبھی وہ سنگھاسن کبھی یہ سنگھاسن. خان صاحب ہمارا لیڈر ہے، تحریک انصاف ہماری جماعت ہے.
जेल के अंदर भी यही कहते थे, जेल के बाहर भी यही कहते थे। लेकिन अगली दफा जब आप मेरे प्रोग्राम में आएंगे तो मैं आपको अली मोहम्मद खान साहब सुन्नी तहरीक के मेंबर पार्लियामेंट कहूं? नहीं, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ मेरा हवाला है, वही बेहतर है। थैंक यू वेरी मच, वरना फिर मुझे ना बुलाएं। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद गजा की बात करेंगे और उससे पहले हनीफ अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन, पाकिस्तान के किसी भी सूबे की पहली खातून सीएम बनने जा रही हैं मरियम नवाज साहिबा। आज पंजाब असेंबली के अंदर हल्फ तो उठा लिया गया, उसके बाद फिर नेशनल असेंबली बनने की तरफ आएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस सिमत में जा रही है और सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब का किरदार क्या होगा? क्या वो किंग मेकर बनेंगे अब, या फिर बाकायदा तौर पर उनके पास ही कंट्रोल होगा? नेशनल असेंबली में जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या हालात होंगे? और मरियम नवाज साहिबा की अब जो पॉलिटिकल करियर का आगाज हुआ है, बाकायदा तौर पर जो पार्लियामानी करियर का आगाज हुआ है, इसके अंदर वो अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा सकेंगी या अपने वालिद साहब की मिसालें देकर आगे बढ़ती रहेंगी? हनीफ अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। अब्बास साहब, आप बड़े कंफर्टेबल थे इंतखाबात से पहले भी कि जीत हो जाएगी। जीत तो हो गई है, जैसे हुई है, मुश्किलात से हुई है, सवालात उठे हैं, चैलेंजेस आए हैं, जो भी आया है, अब हुकूमत तो बना रहे हैं। लेकिन हुकूमत बनाने से पहले, सबसे पहले जरा वफाक की तरफ चलते हैं, फिर पंजाब की तरफ चलेंगे। हुकूमत बनाने से पहले ही एमक्यूएम के शिकवे आना शुरू हो गए सामने कि देखें जी, जैसे ही पीपल्स पार्टी से बात हुई है, पीएमएलएन के अंदाज ही बदल गए। अभी हुकूमत बनी नहीं है, कितनी सारी जमातों ने बनाना है। आपको याद है पहले पीटीआई कहा करती थी ये भानमती का कुंबा होगा, तो अब भी ये भानमती का कुंबा होगा? नहीं, ये ऐसी बातें हैं जैसे पहले पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट नहीं हो रहा था ना, तो सारे इंटेलेक्चुअल्स यही बातें कर रहे थे जैसे आप कर रही हैं। तो ये तो आप ये बात नहीं करेंगी तो खबर कैसे बनेगी? मैंने तो खबर नहीं बना रही ना, मैंने तो आपको बताना है कि हकायक क्या है। हकायक ये है कि 3 जमाती इत्तेहाद है, बाकी एक आध कोई जो है वो क्या तरीके अदम इस्तेहकाम है, क्या है इस्तेहकाम पाकिस्तान। आप उसको तहरीके अदम इस्तेहकाम बना रहे हैं बस? आप अपने इत्तेहादियों को आप कह रहे हैं वो अदम इस्तेहकाम फैलाएंगे? नहीं, मेरे मुंह से निकल के आप इसको खबर बना लें। चलिए इसको बना लें। तो आप देख रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये मैटर करती हैं और ये टुक टक होती है, ये लगी रहती हैं चीजें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद हो गया, उससे पहले यही हो रहा था, नहीं जी वो नाराज हो गया, नहीं उन्होंने ये मांग लिया है, नहीं आप मेरे प्रोग्राम उठा के देखिए। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट हम 29 तारीख से पहले फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, मरकज में भी और सूबे में भी। सही। तो वो सारा कुछ हो रहा है, उसी तरह रूटीन के साथ हो जाएगा। लेकिन सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, किधर हैं आजकल? नवाज शरीफ आप कहाँ देखनी चाहती हैं? वो मेन फेडरल कैपिटल के अंदर हो, वो तो अपने जाती उमरा में है ना। कैपिटल में क्या लेने, देखिए ना, कैपिटल की अभी बारी नहीं आई, जिस दिन वोट के दिन आएगा वो वोट देने आएंगे, ओथ लेने आएंगे, ठीक है, वो ओथ लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे और उनकी अब यही नामजदगी, लीडर ऑफ हाउस उनकी क़यादत के अंदर बैठेंगे नवाज शरीफ साहब। इज दैट सो? क़यादत तो मियां नवाज शरीफ की है भाई। आप देखें ना, आप मियां नवाज शरीफ की जो क़यादत है, उसी क़यादत के नीचे मरियम नवाज साहब है, उसी क़यादत के नीचे शहबाज शरीफ साहब है। सो बेसिकली हुकूमत चला रहे होंगे नवाज शरीफ साहब और ये सिर्फ फेसेस होंगे। इज दैट सो अब्बास साहब? नहीं, ये आपको किसने कह दिया? मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। ये तो आप शाम के ज़मीने वाली बातें कर रही हैं। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे कि देखिए, आप कह रहे हैं कि लीडर तो वही है और लीडर ऑफ द हाउस तो शहबाज शरीफ साहब। देखिए, कहने से मुराद ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, जिसे हर घर का एक बड़ा होता है, इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का जो बड़ा है वो मियां नवाज शरीफ है। उनकी मुशावरत से पहले भी फैसले होते थे, आज भी फैसले होंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जरा डिसअपॉइंटेड थे इसलिए वो पसे पुश चले गए, नहीं तो इससे पहले जब वो अक्टूबर में आए हैं और तब से लेकर इंतखाबात के दिन तक, बल्कि नताइज जाने तक, तो यही कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब इज द कैंडिडेट फॉर पीएमएलएन। पहले ये बताएं, जब से वो आए वो एक्टिव थे ना इलेक्शन तक? कुछ लोग कहते हैं कि वो उतने एक्टिव नहीं थे जितने उनको होना चाहिए। अंदाजा लगाएं आप, फिर वो भी एक्टिव नहीं थे, अब चले भी एक्टिव नहीं है। मान लें तो फिर क्या? अब छोड़े, मेरी बात सुने, फैसले हो गए, मुस्लिम लीग नवाज फेडरल में गवर्नमेंट बना रही है, सूबे में गवर्नमेंट बना रही है। अब हम मुझसे ये पूछें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कैसा रहेगा? छोड़ो, वो मैं बाद में पूछूंगी। मैं तो नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब का मैंने आपको बता दिया, जानना चाह रही। अब उसमें से पता नहीं आप क्या निकालना चाहती हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन नवाज शरीफ साहब यूजुअली अच्छे खासे पर्दे के सामने होते हैं। तो पर्दे के सामने है ना। क्या जोड़ तोड़ चल रही है पीछे पसे पुश? कोई नहीं, वो उन्होंने सारी जोड़ तोड़ कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट हो गया। देखिए, नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के लिए एक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग कैसे है
کہ اس ملک کے اندر اس وقت سب سے پہلے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. وہ نواز شریف کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر جو اس کو قائم کر سکے. اب اچکزئی صاحب ہوں، مینگل صاحب ہوں، بگاڑا صاحب ہوں، یا اور ریجنل پارٹیز جو ہیں سندھ کی وہ ہوں، بلوچستان کی اور ریجنل پارٹیز ہوں، سب ہمیشہ میاں نواز شریف کی طرف دیکھتی ہیں، ان کی قیادت کی طرف دیکھتی ہیں. ان کا یہاں پہ موجود ہونا انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے اس حکومت کی ترجیح میں شامل ہوگا کہ اس ملک میں سیاسی استحکام کو پیدا کیا جائے. اگر یہی صورتحال پیدا کرنی ہے، یہی حالات پیدا کرنے ہیں ایک پارٹی کی طرف سے جو ملک دشمنی پہ مبنی ہے، یعنی پہلے وہ کہتے تھے کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی، اب وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں. فی الحال تو آئی ایم ایف کی طرف خط جا رہا ہے. سنیں ذرا تھوڑے لوگوں کو بتانے دیا کریں. اسی طرح آئی ایم ایف کو خط لکھنا یہ بھی ملک دشمنی ہے. ہنڈی کے ذریعے پیسے منگوانا یہ بھی ملک دشمنی تھا. اس کے علاوہ بجلی کے بلوں کو آگ لگانا یہ بھی ملک دشمنی تھا. یہ بھی ملک دشمنی تھا کہ آپ کسی صورت ٹیکس ادا نہ کریں، یہ بھی ملک دشمنی تھا. یعنی میں اگر ملک کا قائد بن جاؤں، لیڈر بن جاؤں، یعنی پرائم منسٹر بن جاؤں تو پھر تو سارا کچھ ٹھیک ہے، ورنہ ملک جائے بھاڑ میں خدا نہ خواستہ. کہنے سے مراد یہ اس ایجنڈے کو سمجھنے کی کوشش کریں. نواز شریف آج ادھر ہیں، لاہور ہیں، کراچی ہیں، پشاور ہیں. اس ایشو کو چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ میں خواتین سے مخاطب ہوں، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ جو عراق، ایران اور لیبیا کے بڑے بڑے امیر لوگوں کی خانزادیاں تھیں نا، وہ آج کیمپوں سے باہر ہاتھ رکھ کے 3 وقت کا کھانا مانگ رہی ہیں. تو اگر ہم نے صرف یہی چسکا لینا ہے اس چسکے کے اوپر تو پھر آپ یہ پٹواری صاحب کاؤنٹر میں وہ لوگ بھی آپ کے اوپر بہت سارے دشمنی کے الزام لگاتے ہیں. کیا آپ جی نریندر مودی صاحب سے بڑے وہ تعلقات بڑھا رہے تھے، پھر وہ کہتے ہیں کرپشن آپ نے کی، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ لوگوں نے حکومت ان کی نہیں چلنے دی اس لیے کبھی ہم نے پہلے سنے نا، کبھی ہم نے کہا ٹیکس نہ دیں، کبھی ہم نے بجلی کے بلوں کو آگ لگائی، کبھی آئی ایم ایف کو دشمنی میں خط لکھا، کبھی امریکہ سے دھاندلی پہ ہم نے مدد مانگی، خدا کا نام لے، کبھی جی ایچ کو حملہ کیا، کبھی شہداء کے مجسموں کو توڑا. سنتی جائے نا. کبھی ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی، کبھی ہم نے ریڈیو پاکستان کو جلایا، کبھی پی ٹی وی پہ حملہ کیا، کبھی میٹرو اسٹیشن کو جلایا. یہ سارا کچھ ہم نے کبھی نہیں کیا. ہم نے نہیں، 76 سالہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. دیٹ از ٹرو، دیٹ آئی ایگری ود. لیکن ابھی مجھے بتائیے گا کہ اس ٹائم پر سب سے زیادہ خدشہ جس بات کا پی ایم ایل این کے سرکلز کے اندر بھی، مجھے پتا ہے کہ اندر خانے یہ والی بات ہو رہی ہے اور باہر بھی اطراف میں یہ ڈر ہے کہ دیکھیں کسی زمانے میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، فیڈرل گورنمنٹ، اور مریم نواز صاحب نے کہا تھا یہ ہماری حکومت نہیں ہے. اب بھی شہباز شریف صاحب ہوں گے، کابینہ میں پیپلز پارٹی نہیں ہوگی فی الحال. وی ڈونٹ نو کہ آگے چل کے کیا صورتحال ہوتی ہے. کہیں نواز شریف صاحب بھی تو یہ نہیں بولیں گے میری حکومت نہیں تھی. دیکھیں پہلی بات یہ میں بار بار آپ کو ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ فیصلے متفقہ فیصلے ہیں. نہ نواز شریف صاحب اپنا فیصلہ کر سکتے تھے، نہ مریم بی بی. تب بھی متفقہ تھے نا؟ ٹھیک ہے، تب بھی متفقہ تھے. تو تب بھی یہ اگر آپ سن تو لینا. اب میاں نواز شریف صاحب یہاں پاکستان کے اندر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے حکومت لے لی، شکر الحمدللہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیبنٹ میں نہیں. یہ میری رائے ہے. اچھا، یہ میں کوئی پارٹی کی اس طرح نہیں بتا رہا کہ پارٹی نے یہ کہا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں شکر الحمدللہ. وہ سنے نا، پھر وہی حال ہونا تھا. ہمارے پاس ایکسکیوزز ہونے تھے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا یا کام نہیں کرنے دیا گیا. آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت آگے بڑھ کر اس ملک کو بچانے کے لیے سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ آگے آ گئی ہے. اب ہمارے پاس 5 سال ہیں. ہم نے 6 مہینے بعد بھی وہ کیبنٹ میں نہ آئے، 2 سال بعد بھی نہ آئے. وہ اپنا سندھ کو سنواریں، لوگوں کو ڈلیور کریں، ٹھیک ہے، اور کوئی جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے اس پہ عمل درآمد کریں. پاکستان مسلم نواز کو حکومت کرنے دیں. ہمیں آگے بڑھ کے حکومت لے لینی چاہیے تھی، لے لی ہے. یہ میں پہلے بھی کہتا تھا، ہمارے اندر سے بہت سارے لوگ بیٹھ کے کہتے تھے نہیں لینی چاہیے. بھی اگر نہیں لینی چاہیے تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو سیاست کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ آپ اپنے لوگوں کو بتائیں. ہاں، الیکشن جب بندہ لڑ کے آتا ہے. کیا نواز شریف صاحب کی بھی یہی تھاٹ تھی؟ شہباز شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب کی؟ نہیں، پھر وہی تھاٹ. میں تو پوچھنا چاہ رہی ہوں، تھاٹ میاں نواز شریف صاحب کے فیصلے کے بغیر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے پارٹی میں؟ دیر ہوئی نا؟ نہیں، کوئی دیر نہیں ہوئی. مشاورت میں ایک دیکھیں نا، اب بار بار آپ فیس بک کھولیں تو آپ کو عقل والے لوگ عقل والی باتیں بتاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ باتیں نہیں جو یہ پی ٹی آئی والے جھوٹے موٹے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی رسپونڈ کریں نا کسی چیز کو بھی تھوڑا ٹھہر جایا کریں. اچھا، تو اسی طرح جب بھی مشاورت ہوتی ہے
تو اس کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے. یہ مشاورے نہیں آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا میں ٹھک ٹھک مشورہ پتہ کیا بہرحال لیٹس موو فارورڈ. اب آپ نے فرمایا کہ شکر ہے مجھے سوال اسی پہ آ رہا ہوں پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی تو کیا ہوتا بہت کچھ ہوتا. ہم حکومت اس طرح نہ چلا سکتے. آج ہمارے پاس ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے ہم الیکشن لڑتے کس لیے پہلے میں آپ میرا پوائنٹ پورا نہیں ہونے دینی. ہر شخص الیکشن لڑتا ہے اقتدار کے لیے. صحیح. کوئی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے الیکشن نہیں لڑتا. وہ پاگل ہوگا جو کہے گا میں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے الیکشن لڑتا ہوں. ٹھیک ہے جب آپ کو اقتدار ملتا ہے تو آپ نے اقتدار آگے بڑھ کے لینا ہے اور اس اقتدار کو لوگوں کے لیے سرو کرنا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں. میں کل شہباز شریف صاحب سے بات کر رہا تھا وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم پورٹ فولیو کو انجوائے کریں گے یا کسی کی مرضی کا پورٹ فولیو اس کو دے کے اسے کہیں گے ہاں بھی انجوائے کرو. یہ وہ وقت ہے جب ہم نے اپنی جان مال ہر چیز سے اپنی صلاحیتوں سے اس ملک کو مشکل حالات سے نکالنا ہے. اور اب ہمارے میں کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں انکلوڈنگ نواز شریف صاحب مریم بی بی میں شہباز صاحب حمزہ صاحب کہ ہمیں یہ ہو کہ کوئی وزیر بن جائے گا تو اچھا جی بہت بڑا. چلے آپ نے وہ سوال ہی ختم کر دیا جو میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے کون سی وزارت لینی ہے. لیکن بہرحال مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پر اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں مسائل سے گزر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس 5 سال ہوں گے اگلے. عباس صاحب مشکل سے پچھلی کچھ جو اسمبلیز ہیں وہ 5 سال مکمل کر سکی ہیں. کوئی جماعت 5 سال مکمل نہیں کر یا کوئی وزیر اعظم 5 سال مکمل نہیں کر سکا. تو آپ کو کیسے گارنٹی ہے کہ آپ کے پاس 5 سال ہی ہوں گے جبکہ ابھی سے انتخابات ہونے کے بعد ہی 2 سال کے بعد انتخابات کی بات ہو رہی ہے. آپ اپنا پروگرام نکالیں اپنا میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا. اس پروگرام میں میں نے کہا تھا نا حکومت بنائیں گے. بالکل بن گئی. بالکل اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال کہا تھا. یہ تو نہیں میں نے کہا تھا کہ نہیں بنے گی. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ 5 سال سب نے مل کے اس حکومت کو چلانا ہے. اسی حکومت کو چلانا ہے. حکومت میں رد و بدل ہوگی. میرا نہیں رد و بدل سے تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس ملک میں اگر ہم نے تجربے کرنے ہیں. دیکھیں ایک تجربے کار شخص وزیر اعظم ہوگا ایک تجربے کار شخص جو ہے فارن پالیسی بنائے گا ایک تجربے کار شخص جو ہے وہ خزانہ کو دیکھے گا تجربے کار شخص جو ہے باقی وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس ملک کے لیے اپنے لیے نہیں اس ملک کی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوں گے تو اللہ کیوں مدد نہیں کرے گا. 5 سال پورے ہوں گے. سنتی جائیں. اگر یہی حالات رہے کچھ پارٹیز کے اور جن لوگوں نے 9 مئی کیا جن لوگوں نے آج IMF کو خطوط لکھے جو آج غیر ملکی طاقتوں کو بلا رہے ہیں تو وہ ایک ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں. وہ ایجنڈا نہ آپ مکمل ہونے دیں نہ ہم مکمل ہونے دیں. پاکستانی کی حیثیت سے میرے پہ بھی فرض ہے اور آپ پہ بھی فرض. چلے اچھا لیکن عباس صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہ ہو حکومت کا حصہ ضرور ہے. اور صرف حکومت کا حصہ نہیں ہے صدر بھی ان کے ہوں گے اور بہت سارے آئینی عہدے بھی ان کے پاس ہوں گے. اور ایسی صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت سارے فیصلے لینا مشکل ہوں گے. آپ کو پتہ ہے پرائیویٹائزیشن کے اوپر پیپلز پارٹی کی کیا تھاٹ ہے. بہت ساری چیزوں پر کمپلیٹ اپوزٹ 180 ڈگری اپوزٹ تھاٹ ہے آپ لوگوں سے. اچھا اور ان کی بیساکھی آپ کو چاہیے. میں آپ کا سوال میں نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی سنسیریٹی کا مظاہرہ نہیں کرے گی. میں نے یہ نہیں کہا کہ MQM سنسیریٹی کا مظاہرہ نہیں کرے گی. ان سب لوگوں نے وزارتیں بھی دیکھی ہیں حکومتیں بھی دیکھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھی ہیں. ان سب کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے اس ملک کو اس بھنور سے نکالنے کا. سیاسی طور پہ ہمارے پاس آخری موقع ہے. مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی سنسیریٹی کا مظاہرہ جو ملک کے مفاد میں ہوگا ہمارا ساتھ دے گی. آپ کے پاس آخری موقع کابینہ آپ کی ہوگی. ان کے پاس تو یہ موقع بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا برج الٹایا جائے. اگر یہی کرنا ہے تو پھر صرف ہمارا برج نہیں الٹے گا وہ خدا نہ خواستہ پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرے گا اور جو الٹائے گا اس کا اپنا برج بھی الٹے گا. ایک ہی کشتی کے سوار ہے نا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو میچیور لیڈرشپ ہے اس سے اور MQM سے ان سب سے سنسیریٹی کی توقع ہے اور وہ پاکستان کو انشاءاللہ مل جل کے ہم سب اس بھنور سے نکالنا ہے. اب مذاق والی کہانی کبھی نہیں چلے گی کسی طرف سے نہیں چلے گی. کسی طرف سے یہ نہیں ہوگا کہ ہاں جی اپنی ریٹنگ کے لیے یا اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ ایسے اچھے ہتھکنڈے استعمال کریں جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہو. اچھا دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے کیونکہ انفارچونیٹلی مریم صاحبہ کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ وہ بیسکلی اپنی سیاست کو آگے کرنے کے لیے
استحکام کی طرف کی بجائے انتقام کی طرف ان کا زیادہ رویہ رہا. اس ٹائم پر وہ سب سے بڑے پاپولیشن کے لحاظ سے صوبے کی چیف منسٹر ہوں گے. اب بیسیکلی فارمیلٹیز ہی رہ گئی ہیں نا. کیا پاکستان مسلم لیگ نون صرف اپنے اتحادیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپوزٹ پہ بھی جو جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے ساتھ بھی استحکام کی وجہ سے کوئی بات چیت کرنے کی طرف جائے گی یا نہیں؟ پہلے تو ذہن میں رکھ لیں کہ میاں اپنا مریم نواز صاحبہ کی جو جدوجہد ہے طویل جدوجہد ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. میں پچھلے 25 سے 30 سال کی سیاسی جدوجہد اور خاص طور پہ لاسٹ 20 ایئرز انہوں نے بہت جدوجہد کی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن 2018 سے پہلے ہم 4 لوگ جیل میں تھے, جس میں میری بہن مریم صاحبہ میرے ساتھ تھی, کیپٹن صفدر تھے اور میاں نواز شریف صاحب تھے. میں نے اس خاتون کو اس جیل کے اندر دیکھا ہے اور جس مستقل مزاجی کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ اس نے جیل کاٹی ہے. یہ آنکھوں دیکھا واقعہ نا, میں کسی اور کی رودات تو آپ کو بیان نہیں کر رہا. اس کے بعد بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کرنا, اس کے بعد نیب کی پیشیاں, ایک جیل سے دوسری جیل, تیسری چوتھی جیل. یہ طویل جدوجہد کے بعد وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ترجیحات اپنی بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور خدمت کے یہ طریقہ کار ہوں گے. جب آپ انتقام میں پڑ جاتے ہیں یا انتقامی سیاست کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ کی توجہ لوگوں کو سرو کرنے سے ہٹ جاتی ہے, پھر آپ ادھر ہی لگے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنا کام کریں گے. اور ہمارا کام اس وقت مہنگائی میں پسے ہوئے لوگوں کو مہنگائی کی چکی سے دور رکھنا ہے, بے روزگاروں کو روزگار دینا ہے, اور اس وقت غربت کی جو لکیر ہے جس میں بہت زیادہ لوگوں کی تعداد اکٹھی ہو چکی ہے وہاں سے نکالنا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ مریم نواز صاحبہ کی 20 سالہ جدوجہد ہے, لیکن اس 20 سالہ جدوجہد کے اندر وہ اپنے والد کی سیاست کا سہارا لیتی ہوئی آئی ہیں. اس ٹائم پر ان کی پارلیمانی سیاست کا باقاعدہ آغاز اب ہوا ہے, آج سے ہوا ہے بس صاحب. اس سے پہلے وہ پارلیمنٹ میں نہیں رہی, اس سے پہلے وہ کابینہ کا حصہ نہیں رہی, اس سے پہلے ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں تھا. سو دس از دا فرسٹ ٹائم شی از ہینڈلنگ اے پورٹ فولیو. پورٹ فولیو کی سیاست اور جلسوں کی سیاست میں بہت فرق ہوتا ہے. چیف منسٹر پنجاب کی حیثیت سے کیا وہ شہباز شریف صاحب ٹائپ طریقہ کار اپنائیں گی یا ان کی پرسنالٹی بھی کھل کر سامنے آئے گی؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو فالو کرتی ہیں تو ان کی لیگیسی میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. ان کی ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, اسپورٹس ہے, روڈ انفراسٹرکچر ہے. تو اگر ان کو وہ فالو کرتی ہیں تو آئیڈیالزم ہوگا ان کا, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور خود کچھ اور چیزوں کو ایڈ کرتی ہیں جدیدیت کے دور کے اندر, تو یہ اور اچھی بات ہو جائے گی. یس ٹھیک ہے. یس, میاں نواز شریف صاحب کی جو ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ ہمیشہ شہباز شریف صاحب نے کی ہے. تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ مریم بی بی, آپ یہ نہ کہ مریم بی بی کی پارلیمانی سیاست میں پہلا قدم ہے. وہ 20 سال میں جتنے پارلیمنٹیرین تھے وہیں سے تو ہدایات پارلیمنٹیرین پہلی دفعہ بنی. دیکھیں نا, وہ جہاز تو نہیں چلانے چلے, وہ جہاز تو نہیں پکڑا. پارلیمنٹ کے جانے والے سارے لوگ جو تھے ادھر ہی آ کے سارے پوائنٹ آف ویو, لیکن فیکٹس آر فیکٹس. بٹ عباس صاحب, ایک چیز جو ہم لوگوں نے ان انتخابات میں دیکھی, اب آپ لوگ وفاق کی حکومت بھی بنا رہے ہیں, اب آپ لوگ پنجاب کی حکومت بھی بنا رہے ہیں. دیز آر بگ ریسپانسبلٹیز جو کہ پی ایم ایل این پہلے ہینڈل کرتی رہی ہے. بٹ ان انتخابات کے اندر میڈیا کو بہت زیادہ پی ایم ایل این نے نشانہ بنایا ہے. اب انتقام کی سیاست ختم ہی کر رہے ہیں تو میڈیا کے اوپر بھی ہاتھ ہلکا رکھیں گے, میں ان کو آپ کی آزادی اظہار رائے کا حق دیں گے؟ اتفاق کرتا ہوں, اور میڈیا مینجمنٹ جو ہے اس کو ہمیں ریویو کرنا پڑے گا. دیکھیں, میں ہوں, آپ ہیں, ہمارے اور بہت سارے کولیگ ہیں جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. ہمیں آڈا نہیں لگانا, پنجابی میں کہتے ہیں. ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. اور اگر کسی سے کوئی دل آزاری ہوئی ہے, کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے بیٹھ کے چینل کے اوپر, تو آپ اس کو ڈائریکٹ فون کریں, اسے کہ نہیں اس طرح نہیں, اس طرح ہے, بجائے اس طرح کہ چھوٹے بچوں کی طرح ہم ناراض ہو جائیں. تو میرا آپ سے بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں کسی بھی میڈیا پرسن سے, جتنا بھی وہ آپ کے مخالف ہو, آپ نے ایک دفعہ ضرور اس کو ایڈریس کرنا ہے اور پوچھنا ہے. اگر تو وہ کسی ایجنڈے پہ نہیں ہوگا نا, ہر بندہ ایجنڈے پہ, جیسے میں کہا پالیٹیشین بھی ایجنڈے پہ ہیں, اسی طرح انٹلیکچوئلز میں بھی لوگ ایجنڈے پہ ہیں. جو تو ایجنڈے پہ نہیں ہوگا نا, وہ آپ, میرا یہ 35 سالہ تجربہ ہے, وہ آپ سے رجوع کر لے گا. تو جو ایجنڈے پہ ہوگا وہ کم از کم آپ سے گلا تو نہیں کر سکے گا نا کہ آپ نے سر ان سے رابطہ ہی نہیں کیا, مجھ سے پوچھا ہی نہیں. دیکھیں نا, میرے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو میں اسے فون کر کے بتاتا ہوں, بھائی جان یہ بات نہیں ہوئی, یہ ہوئی ہے. تو 99% اس بات کو مان لیتے ہیں.
1% जो है सुन के भी नहीं करता तो मैं उसे लड़ूं, जाके गला पकड़ लूं उसका, कर लें। सो आप समझते हैं कि अब तक ये पॉलिसी खराब रही है, सही की जाएगी या नहीं की जाएगी? आपकी वाली पॉलिसी अप्लाई मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये मीडिया मैनेजमेंट पहले से बहुत बेहतर हो। राइट, हनीफ अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग प्रोग्राम। इसके साथ ही ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गजा की बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, गजा के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आज भी हियरिंग हुई। आज 23 फरवरी को जो 52 मुमालिक को बेसिकली आईसीजे ने सुनना है, हियरिंग करनी है, उसके अंदर आज पाकिस्तान की बारी थी और पाकिस्तान के वजीर कानून अहमद इरफान असलम साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर 2 टोक अंदाज के अंदर यह कह दिया कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से इजराइल की इस ऑक्यूपेशन को एक तो सपोर्ट नहीं करता, दूसरा ये कि अब फैक्ट्स इस तरह के तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं कि इजराइल ये चाह रहा है कि किसी तरीके से भी ये ऑक्यूपेशन को रिवर्सिबल ना रखा जाए, इरिवर्सिबल तरीके से डैमेज कॉज किया गया। फलस्तीन की जमीन पे गजा के अंदर तमाम घरों को मिसमार करके वहां के लोगों को जेनोसाइड का निशाना बना के अब यह सूरत हाल वहां आ रही है कि इसको इनेक्सेशन कहा जा सकता है, लेकिन इनेक्सेशन रिवर्सिबल नहीं है। यही बात वजीर कानून पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दी 1962 के अंदर फ्रांस ने जो अल्जीरिया अपने लोग भेजे थे उसकी मिसाल देकर। सबसे पहले सुने क्या फरमाया। Pakistan has always been a defender of the Palestinian people and their right to self-determination. Israel has imposed a system of racial discrimination against the Palestinian people. This issue is of great importance to Pakistan. The two-state solution must be the basis for peace. The two-state solution was to be encouraged with a view to achieving as soon as possible a solution to the outstanding problems and the establishment of a Palestinian state. एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि किसी भी तरीके से इसराइल को, जो कि एक इलीगली ऑक्यूपाइंग फोर्स बन चुका है फलस्तीन के ऊपर, उसको स्कॉट फ्री जाने नहीं देना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी बाकी तमाम ममालिक, जो 52 ममालिक की इस हियरिंग हुई है, इसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर समझ आ जानी चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एट लार्ज फलस्तीनियों और फलस्तीनियों की प्लाइट के साथ है। इस टाइम पर भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब भी मामला जाता है तो फौरी तौर पर अमरीका उठकर खड़ा हो जाता है और बात यही करता है कि हम वीटो करते हैं तमाम की तमाम जो सीज फायर के मामलात हैं उसको। अफसोस की बात यह है कि आज भी हजारों बच्चे, हजारों बुजुर्ग और हजारों खवातीन ना जिंदा रहने वाली सूरत हाल के अंदर जिंदा रह रहे हैं और पूरी दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि असल बहादुरी अगर देखनी है तो फलस्तीन की तरफ अपनी नजरें की जाए। यह बात भी वाज़ेह रहे कि इस टाइम पर इंसानियत और दुनिया के ह्यूमन राइट्स के अलमबरदारों की तमाम बातों पर एक बहुत बड़े सवालिया निशान बनकर सामने आ चुकी है। इस टाइम पर हजारों बच्चे उस सूरत हाल में रह रहे हैं कि जहां यह कहा जा सकता है कि ना वो जिंदा हैं और ना वो मर गए हैं। इस टाइम पर तमाम के तमाम फलस्तीनी बच्चे बहुत शदीद कहस्ताली की तरफ गुजर चुके हैं और नॉर्थ गजा से लेकर साउथ गजा तक अब तो इजराइल ने किसी तरीके से कोई शक नहीं छोड़ा कि नॉर्थ से साउथ की माइग्रेशन भी एक प्रॉपर प्लान के तहत थी और फलस्तीनियों को, गजा के वासियों को किसी तरीके से कोई जगह, कोई इंच नहीं छोड़ना था इजराइल ने कि वो अपने लिए एक सुकून की जिंदगी कर सके। ना सिर्फ ये, जो सैटेलाइट इमेज अभी सामने आए हैं उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि रफा के बॉर्डर पर इस टाइम पर हजारों की तादाद के अंदर जो एड का सामान है वो रोका हुआ है और इजराइल किसी तरीके से वो बच्चों, वो नादारों की तरफ वो खाना भी नहीं जाने दे रहा जिसकी इस टाइम पर उनको शदीद जरूरत है। उनके लिए दुआ, ऑब्वियसली फलस्तीनियों के लिए, इसके साथ कश्मीरियों के लिए दुआ। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।